सूरज की हल्की सी रोशनी खिड़की के पर्दे से छनकर कमरे में फैल रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बाहर परिंदों की चहचहाहट एक मध्यम धुन बखेर रही थी। ये एक आम मगर खुशहाल घर का मंजर था, जहां हर दिन सुकून और मोहब्बत के साथ शुरू होता था। आलिया अभी भी बिस्तर पर नीम गुनूदगी में थी। आंखें बंद की उसने खुद को रजाई में मजीद छुपा लिया, लेकिन उसके ख्वाबों को तोड़ने के लिए अचानक दरवाज़ा धड़धड़ाया गया। बाजी उठे ना, कब तक सोती रहेंगी? मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। शोएब की चीखती आवाज़ दरवाजे के बाहर से आई। आलिया ने आंखें सख्ती से बंद की, जैसे वो इस हकीकत को कबूल ही न करना चाहती हो कि सुबह हो चुकी है। लेकिन शोएब की मुसलसल दस्तक और अम्मी की किचन से आती हुई आवाज़ ने उसे आखिरकार बिस्तर से उठने पर मजबूर कर ही दिया। अच्छा बाबा, आ रही हूँ, उसने नींद से बोझल आवाज़ में जवाब दिया और हाथ चलाते हुए दरवाज़ा खोला। शोएब दरवाजे पर खड़ा था, स्कूल के यूनिफॉर्म में, और उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। आप रोज़ देर तक क्यों सोती हैं बाजी? तुम्हें रोज़ सुबह मुझे तंग करने की आदत क्यों है? आलिया ने उसके बाल बिखेरते हुए चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। शोएब हंसा और पीछे हट गया, फिर भागते हुए नीचे चला गया, जहाँ नाश्ते की खुशबू पहले ही फैल चुकी थी। आलिया ने एक लंबी अंगड़ाई ली, खिड़की से बाहर झांका तो गली में आम दिनों की तरह रौनक थी। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, और दूध वाला गली के नुक्कड़ पर खड़ा आवाज़ें लगा रहा था। आलिया ने जल्दी से अलमारी से कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर नीचे आई तो नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे। अम्मी ने पराठे तलने के साथ साथ चाय बनाई थी, जबकि अब्बा अखबार में मगन थे। अम्मी, मेरी चाय में कम चीनी रखें प्लीज़, आलिया ने कुर्सी खींचते हुए कहा। बेटा, सुबह सुबह चीनी के बगैर क्या मज़ा आएगा? थोड़ी सी मिठास ज़रूरी होती है, जैसे ज़िंदगी में, अम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अम्मी, आपके फ़लसफ़े मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन चीनी कम ही रखें प्लीज़, आलिया ने मसनूई संजीदगी से कहा और सब हंसने लगे। ये सब क्या हो रहा है? अब्बा ने अखबार से नज़र हटाकर पूछा। अब्बू, आज मेरा कॉलेज का आखिरी दिन है और मैं बहुत नर्वस हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा, आलिया ने आहिस्ता से कहा और चाय का घूंट लिया। अब्बा ने शफ़क़त से उसे देखा, जैसे कहना चाहते हो कि हर बाप की तरह उन्हें भी अपनी बेटी की फ़िक्र थी, लेकिन वो अल्फाज में उसे जाहिर नहीं करना चाहते थे। बेटा, ज़िंदगी में हर कदम नया होता है, लेकिन हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तुम मेहनती हो और इंशाअल्लाह कामयाब होगी। जी अब्बू, आलिया ने सर हिलाया और अम्मी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। सब कुछ बहुत खूबसूरत और आम था, जैसे एक आम मिडिल क्लास घर में होता है। हंसी मजाक, छोटी छोटी छेड़छाड़ और एक खुशहाल जिंदगी। लेकिन आलिया को मालूम नहीं था कि चंद घंटों बाद उसकी ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहाँ ये सब कुछ ख्वाब लगेगा। खुशियों से भरा ये घर, वो नाश्ते की मेज़ पर हंसी मजाक और ये आम सा दिन, सब कुछ बदलने वाला था। वो नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त उसे एक ऐसे अंधेरे में धकेल देगा जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होगी। सलीम साहब हमेशा की तरह वक्त पर दफ्तर जाने के लिए तैयार थे। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और तकरीबन दौड़ती हुई बाहर आई। सलीम साहब सफ़ेद कलफ लगे हुए कपड़ों में मलबूस, हाथ में ब्रीफ केस था और चेहरे पर संजीदगी की वही नर्म झलक जो हमेशा उनके वक़ार को नुमायां करती थी। वो गाड़ी के करीब पहुंचे ही थे कि आलिया ने पीछे से आवाज़ दी, अब्बू। वो रुके और पलट कर देखा। आलिया भागती हुई उनके पास आई, हल्की सी सांस चढ़ी हुई थी। अब्बू प्लीज़, आज आप मुझे कॉलेज छोड़ दें, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। उन्होंने घड़ी देखी और फिर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अच्छा बाबा आओ, आज तुम्हें भी साथ ले चलता हूँ। आलिया खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का इंजन गूंजा और वो सड़क पर आगे बढ़ने लगे। रास्ता हमेशा की तरह था, वही मामूल की भीड़, वही सड़क के किनारे लगे दरख्त, वही बेतरतीब ट्रैफिक। लेकिन आज आलिया के दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई अनजानी घबराहट उसे अंदर से बेचैन कर रही हो। तुम ठीक हो? सलीम साहब ने एक नज़र उस पर डाली जो खिड़की के बाहर देखने में मगन थी। जी अब्बू, बस पता नहीं क्यों आज दिल बहुत अजीब हो रहा है, उसने आहिस्ता से कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, जिंदगी में कभी कभी बेवजह भी खौफ महसूस होता है, लेकिन हमेशा याद रखो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। आलिया ने इस बात में सर हिलाया, मगर उसके दिल की बेचैनी कम न हुई। कुछ ही देर में वो कॉलेज के करीब पहुंच चुके थे। गाड़ी रोकी और आलिया ने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया।
مگر پھر رک گئی۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ کانپ سے گئے، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، عجیب سا خوف، بے نام سا ڈر، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہو۔ سلیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ عالیہ کچھ بول نہ سکی، بس اچانک آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ ان کے کپڑوں سے آتی مانوس خوشبو نے ان کی بے چینی کو مزید بڑھا دیا۔ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے ہمیشہ رکھتے تھے۔ بیٹا سب ٹھیک ہے؟ عالیہ نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، پھر پیچھے ہٹ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کچھ نہیں ابو، بس ایسے ہی۔ سلیم صاحب نے مسکراتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خود کا خیال رکھنا، اور ہاں شام کو وقت پر گھر آنا۔ جی ابو، اللہ حافظ، عالیہ نے کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ انہوں نے ایک پل کے لیے اسے جاتے دیکھا اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ عالیہ نے ایک بار پلٹ کر دیکھا، گاڑی سڑک پر مڑ چکی تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا، دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ کیا ہونے والا ہے؟ یہ عجیب خوف کیوں ہے؟ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی زندگی کی آخری صبح تھی جہاں اس کے پاس سب کچھ تھا، ماں، باپ، چھوٹا بھائی اور ایک محفوظ دنیا۔ چند گھنٹوں بعد یہ سب کچھ بکھرنے والا تھا۔ سنبل نے حیرت سے عالیہ کو دیکھا جو کافی دیر سے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے لڑکی، آج کچھ پریشان سی لگ رہی ہو؟ اس نے ہلکے سے کوہنی مارتے ہوئے پوچھا۔ عالیہ نے جیسے خواب سے چونک کر اسے دیکھا، پھر زبردستی مسکرا کر بولی، کچھ نہیں یار، بس ویسے ہی۔ لیکن سنبل کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن دکھائی دی۔ وہ مزید کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر عالیہ نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں چلتی ہوں، گھر میں سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ باہر لڑکیوں کے شور کی آوازیں آ رہی تھیں، سب ایک دوسرے کو گلے لگا کر الوداع کہہ رہی تھی۔ کسی کے چہرے پر خوشی تھی اور کسی کی آنکھیں نمی سے چمک رہی تھیں۔ آخر یہ ان کا آخری دن تھا، آج کے بعد سب اپنی اپنی زندگی کی راہوں پر بکھر جانے والے تھے۔ عالیہ نے بھی ایک ایک کر کے اپنی دوستوں سے مل کر انہیں خدا حافظ کہا۔ اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے کوئی انجان سا خوف اس کے دل میں پنجے گاڑ چکا ہو۔ چلو آج کا دن خاص ہے، لنچ پر چلتے ہیں، ایک دوست نے پرجوش لہجے میں کہا۔ نہیں یار، میرا دل نہیں کر رہا، تم لوگ جاؤ، میں گھر جا رہی ہوں۔ سب نے اسے منانے کی کوشش کی مگر وہ انکار کر کے تیزی سے کالج سے باہر نکل آئی۔ باہر سورج اپنے عروج پر تھا، دھوپ کی تپش ہلکی ہوا کے لمس میں گھل کر کچھ کم محسوس ہو رہی تھی۔ سڑک غیر معمولی طور پر سنسان لگ رہی تھی، شاید دوپہر کا وقت ہونے کے باعث زیادہ رش نہیں تھا۔ عالیہ نے اپنے بیگ کا اسٹرپ مضبوطی سے تھاما اور تیزی سے چلنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلے چند لمحے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں گے۔ بس اسٹاپ زیادہ دور نہیں تھا، وہ جلدی جلدی قدم بڑھا رہی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی ہائیس آ کر رکی۔ عالیہ کے قدم خود بخود سست ہو گئے، دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تیز ہوئی جیسے کسی خطرے کی چاپ سن لی ہو۔ یہ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، ہائیس کے دروازے دھڑاک سے کھلے اور دو نقاب پوش تیزی سے باہر نکلے۔ عالیہ کا دل حلق میں آ گیا۔ کون ہو تم؟ ہٹو راستے سے۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے کسی نے اس کے چہرے پر کوئی چیز اسپرے کر دی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور ہوش و حواس جیسے مدھم پڑنے لگے۔ نہیں نہیں، اس نے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی مگر کمزوری نے اس کے جسم کو مفلوج کر دیا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ بے بس ہو چکی تھی اور نقاب پوش اس گاڑی کے اندر اسے کھینچ چکے تھے۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا اور ہائیس تیزی سے سڑک پر فراٹے بھرتی ہوئی دور نکل گئی۔ دن کی روشنی میں ایک معصوم سی لڑکی اندھیرے میں دھکیل دی گئی تھی۔ سامنے ایک عالی شان بنگلہ تھا جہاں وہ ایک عالی شان بنگلے میں اسے لے آئے تھے۔ بے بس اور خوف زدہ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی مگر بے سود۔ کچھ دیر بعد سیاہ مرسڈیز رکی اور اشر کاردار انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ کمرے میں داخل ہوا۔ روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ قریب آیا اور ایک پل کو اس کا معصوم حسن دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پوری رات اسے بے دردی سے استعمال کرتا رہا اور پھر اسے استعمال کرنے کے بعد اسے یوں ہی روتا سسکتا چھوڑ کر باہر آ گیا۔ فی الحال وہ رحم کے موڈ میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی ایک میٹنگ تھی۔ تیار ہو کر جب وہ باہر نکلنے لگا تو گارڈ ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ گارڈ کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سری وہ لڑکی نہیں ہے؟ یہ سن کر اشر کاردار کا سانس جیسے رک گیا۔ ندامت کی لہر نے اسے گھیر لیا اور وہ بے اختیار زمین پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے گارڈ کو دیکھا اور فوراً حکم دیا، مولوی کو بلاؤ، نکاح پڑھوانا ہے۔
اس کی بات پر گارڈ نے جھٹکے سے جھکا سر اٹھائے اسے دیکھا جیسے اپنے باس کی بات پر یقین کرنا چاہ رہا ہو۔ جاؤ، سمجھ نہیں آ رہا؟ غصے سے دھاڑتے وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آتا۔ کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر گیا۔ بالوں کو مٹھی میں جکڑے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ کیسے اس سے اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ خود کو ندامت سے نکالنے کی خاطر وہ اٹھا اور اس کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں عالیہ موجود تھی۔ اس نے جیسے اندر قدم رکھا، بیڈ پر روتی سی سکتی عالیہ اسے دیکھ خوف سے خود میں سمٹ گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ ایک نفرت کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ اٹھو، حلیہ درست کرو، کچھ دیر میں نکاح ہے ہمارا۔ اس کی بات پر عالیہ کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے لڑکوں سے ہمیشہ فاصلہ بنائے رکھا تھا۔ اس کا دل صرف اس کے محرم کے لیے تھا۔ وہ امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو کیا اس کا محرم یہ زانی تھا؟ نہیں، اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ کیا میری بات سنائی نہیں دے رہی؟ مجھے تم سے نہیں کرنا نکاح، مجھے میرے گھر جانے دو۔ وہ اچانک ہی اٹھتے اس کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ اشر سراری سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اٹھو، مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے مزید برباد مت کرو۔ مجھے یہاں تو مار دو یا میرے بابا کے پاس جانے دو۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ اشر کا دل پچھتاووں میں گھر کر رہ گیا۔ میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر عالیہ نے شوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں منظور یہ نکاح، سمجھ آئی؟ نہیں کرنا تم سے نکاح، وہ چلائی تھی۔ زخم پھر سے درد کرنے لگے تھے۔ تمہیں یہ نکاح کرنا ہی پڑے گا، چاہے جیسے بھی۔ اسے کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ وہیں زمین پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ سلیم صاحب، میری بچی کا کچھ پتہ چلا؟ شبانہ بیگم تیزی سے شوہر کی جانب لپکی تھی۔ کل سے یہ وقت ہو گیا تھا، ان کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اسے اغوا کاروں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ شبانہ، میں کیا کروں؟ میری کون سی سزا میری بیٹی کو مل رہی ہے؟ وہ جھکے کاندھوں کے ساتھ وہیں بیٹھتے چلے گئے تھے۔ گھر میں ماتم کا سما تھا۔ اس کے عالیہ کے اغوا کی خبر سب سے چھپائی گئی تھی، مگر آخر کب تک یہ بات چھپی رہتی؟ کل وہ کالج سے گھر نہیں آئی تو شبانہ بیگم نے پریشانی سے سلیم صاحب کو کال کی اور پھر وہ پورا وقت اسے ڈھونڈتے رہے۔ پولیس کو کالج کے پاس لگے CCTV فوٹیج ملی جس میں کچھ لوگ عالیہ کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ تب سے ان کی سانسیں جیسے ٹوٹنے کے دم پر تھیں۔ کل سے ان دونوں میاں بیوی نے ایک نوالہ بھی حلق سے نہیں ڈالا تھا۔ بابا، امی، آپ لوگ کھانا کھا لینا۔ شعیب کی آواز پر انہوں نے اسے دیکھا۔ ان کا معصوم چھوٹا بیٹا جو ماں باپ کی پریشانی دیکھ خود ہی بڑا ہو کر ان کے پاس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ شعیب، میرے بچے، شبانہ بیگم اسے سینے سے لگائے رونے لگی۔ غم اتنا بڑا تھا کہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک غلطی نے ان کے گھرانے کی خوشیاں چھین لی تھی۔ اس گھر کے ماں باپ کو لمحوں میں بوڑھا کر دیا تھا۔ باجی آ جائیں گی، آپ دیکھنا، وہ گھر سے دور نہیں رہ سکتی، اسی لیے تو نانو کے گھر رکتی نہیں ہے، کیونکہ آپ بابا انہیں بہت یاد آتے ہیں۔ وہ آپ کے بغیر روتی تھیں بہت۔ شعیب اپنے ماں باپ کو یقین دلا رہا تھا، جیسے اسے یقین تھا کہ اس کی بہن آ جائے گی، اور وہ دونوں اسے یقین کرنے پر یقین کرنا چاہتے تھے۔ اسے نکاح کے لیے نیچے بلایا گیا، تبھی وہ ملازمہ کے ساتھ مردہ قدموں سے چلتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جسے اس نے دوپٹے کی اوٹ میں چھپایا ہوا تھا۔ نیچے آتے ہی اس نے سامنے بیٹھے اشر کاردار کو دیکھا اور پھر اچانک ہاتھ میں چھپا وہ خنجر نکال کر اپنی گردن پر رکھ لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ہٹاؤ اسے۔ اشر تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا، مگر وہ اپنی گردن پر دباؤ بڑھا گئی۔ خبردار میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں خود کو مار لوں گی۔ اس کی دھمکی پر وہ گہرا سانس بھرتے پیچھے ہوا۔ ہٹاؤ اپنے گارڈز کو۔ نہ جانے اتنی ہمت اس میں کہاں سے آ گئی تھی، مگر جو بھی تھا، اشر کے گارڈ کے ہٹتے ہی وہ تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ اس کی جنونی حالت دیکھ سب 2 قدم پیچھے ہو گئے تھے۔ تبھی اسے موقع ملا اور وہ پوری تیزی سے بھاگتی وہاں سے نکلی تھی۔ اسے بس اس جگہ سے جانا تھا، بہت دور۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کے کاندھے پر اس کا بیگ تھا جسے اس نے چادر سے چھپا رکھا تھا تاکہ اشر کی اس پر نظر نہ پڑے۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس تھی اس وقت۔ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ پر اس نے جھٹکے سے گردن گھمائی۔ اس کے پیچھے اشر کے آدمی آ رہے تھے۔ گھبرا کر بھاگتے وہ روڈ کی جانب مڑی تھی، جب اچانک سامنے سے آتی گاڑی اسے مارتی تیزی سے نکلتی چلی گئی تھی۔
گارڈ اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے، جبکہ وہ اس نے سرخ سیال بہتے چہرے کے ساتھ ایک آخری بار آنکھیں بند ہونے سے پہلے ان لوگوں کو دیکھا تھا جنہوں نے اس کی حالت یہ کی تھی، اور پھر وہ خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ حرام مشروب حلق میں اتار رہا تھا جب اس کا خاص آدمی اندر داخل ہوا۔ باس، ان کے ماں باپ شہر چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ اس کی بات پر اشر نے سختی سے آنکھیں میچی۔ اس کی وجہ سے، صرف اس کی وجہ سے ایک بے قصور لڑکی مر گئی تھی۔ وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کیا ان کے گھر والوں کے بارے میں معلوم کرو؟ نہیں، انہیں سکون سے رہنے دو۔ آج کے بعد اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ اسے اپنی ہی آواز کھائی سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ میرے اندر کا شیطان سب پر حاوی ہوتا سب کچھ برباد کر گیا۔ تھک کر اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا۔ حاشر نے افسوس سے اپنے باس کو دیکھا جو پہلے کم تکلیف میں تھا، جب مزید تکلیفوں نے اسے جکڑ لیا تھا۔ اس کا دل کیا وقت کو واپس لا کر سب ٹھیک کر دے جہاں اس کے باس کے لیے تکلیفیں تو نہ ہوں۔ میں ٹھیک ہوں حاشر، جاؤ تم۔ میں آپ کو ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، وہ بضد ہوا۔ مر نہیں جاؤں گا میں، پریشان مت ہو۔ اسے جانے کا کہتے وہ سختی سے آنکھیں موند گیا۔ کمرے کی کھڑکی نیم وا تھی مگر روشنی اندر آنے سے قاصر تھی۔ جیسے ہی ہوا کا ہلکا جھونکا پردوں کو چھو کر گزرا، عالیہ کی خالی آنکھیں ایک پل کے لیے لرزیں، مگر پھر وہ ویسے ہی خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ میں کھلی کتاب تھی مگر وہ جانے کب سے ایک ہی صفحے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ زندگی چل رہی تھی مگر وہ کہیں رک گئی تھی۔ شبانہ بیگم دروازے پر آئیں، ایک پل کو بیٹی کو دیکھا جو پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ آہستہ سے اندر آئیں مگر عالیہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ بیٹا کھانا کھا لو، صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ وہ فکر مند تھی۔ عالیہ نے نظریں نہیں اٹھائیں، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ شبانہ بیگم نے تھک کر ایک سرد آہ بھری اور خاموشی سے نکل گئیں۔ دوسری طرف ڈرائنگ روم میں سلیم صاحب بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ عالیہ تو جیسے خود کو ختم کرتی جا رہی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ کہیں آتی جاتی ہے۔ شبانہ بیگم نے نم آنکھوں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ میں بھی بے بس ہوں، میں لاکھ کوشش کر لوں پر وہ مجھ سے بھی کٹتی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے وہ ہمیں چھوڑ کر کسی اور دنیا میں جا چکی ہے جہاں ہمارے لفظ اس تک پہنچتے ہی نہیں۔ سلیم صاحب نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، کچھ ایسا جس سے وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ شبانہ نے الجھن سے کہا، اپنی بیٹی کی حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی مگر کیا کریں، کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ سلیم صاحب ایک پل کو خاموش ہوئے، پھر جیسے کچھ سوچ رہے تھے۔ سلیم صاحب کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور افسردگی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھے اپنی انگلیاں آپس میں پیوست کیے گہری سوچ میں تھے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور بکھرے بال ان کی اندرونی حالت کا پتہ دے رہے تھے۔ شبانہ نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جن کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے ان سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ وہ آہستہ سے ان کے قریب آئیں اور ہلکی آواز میں پوچھا، کیا سوچ رہے ہیں؟ سلیم صاحب نے گہری سانس لی جیسے الفاظ تلاش کر رہے ہوں، پھر دھیرے سے بولے، وہ دن یاد آ رہا ہے جب ہماری بیٹی کھو گئی تھی۔ ان کی آواز میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی کہ شبانہ کا دل کانپ کر رہ گیا۔ وہ دن تو میں بھی نہیں بھولی۔ شبانہ نے آنکھیں بند کر کے سر جھٹکا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو جب ہمارا سب کچھ بکھر گیا تھا۔ سلیم صاحب کی آنکھوں میں ایک چبھن ابھری جیسے کوئی پرانا زخم دوبارہ ہرا ہو گیا ہو۔ ان کے ذہن میں وہ لمحے دوبارہ تازہ ہونے لگے جب وہ عالیہ کو دیوانہ وار ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ بھیانک دن۔ سلیم صاحب کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جلدی سے گھر سے نکلے، ہر ممکن جگہ اسے تلاش کیا، پولیس اسٹیشن، ہسپتال، کالج کے راستے، ہر جگہ گئے مگر کوئی خبر نہ ملی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ان کا فون بجا۔ انہوں نے فوراً کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو، کیا آپ سلیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے کسی نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ جی، میں سلیم بول رہا ہوں۔ کون؟ ہم سٹی اسپتال سے بات کر رہے ہیں، ایک زخمی لڑکی کو لایا گیا ہے۔ شناختی کارڈ کے مطابق اس کا نام عالیہ سلیم ہے۔ ان کے موبائل سے آپ کا نمبر ملا ہے، آپ فوراً اسپتال آ جائیں۔ زمین جیسے گھوم سی گئی۔ کیا کہا آپ نے؟
ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، سانس لینا محال ہو گیا۔ برائے مہربانی جلدی آ جائیں۔ سلیم صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے فون بند کیا۔ ان کا رنگ فاق ہو چکا تھا۔ شبانہ، ہمیں فوراً اسپتال جانا ہوگا۔ ان کی آواز جیسے کانپ رہی تھی۔ عالیہ، شبانہ کا دل دہل گیا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ سلیم صاحب نے جواب نہیں دیا۔ ان کی ٹانگیں جیسے لرز رہی تھیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور تیزی سے اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسپتال میں قیامت کا منظر تھا۔ سلیم صاحب کے قدم بھاری ہو چکے تھے۔ جیسے جیسے وہ اسپتال کے اندر بڑھ رہے تھے، ان کے اندر ایک انجانے خوف کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ عالیہ، سلیم، انہوں نے کانپتی آواز میں نرس سے پوچھا۔ نرس نے ایک پل کو انہیں دیکھا اور پھر اس طرف اشارہ کیا۔ بیڈ نمبر 17۔ پھر جیسے وقت تھم گیا۔ بیڈ پر سفید چادر میں لپٹی ان کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زخمی تھا، بازوؤں پر نیل تھے، ہونٹ سوجے ہوئے تھے جیسے کسی نے بے دردی سے مارا ہو۔ مگر سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ تھا جب ڈاکٹر نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک اور تلخ حقیقت بتائی۔ ہمیں افسوس ہے مگر آپ کی بیٹی کا ریپ ہوا ہے۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح ان پر گرے تھے۔ نہیں! شبانہ کی چیخ پورے اسپتال میں گونجی۔ وہ دیوانہ وار اپنی بیٹی کی طرف لپکی، مگر نرسوں نے انہیں سنبھال لیا۔ سلیم صاحب کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ان کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میری بیٹی وہ نہیں۔ ڈاکٹر نے افسوس بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہم نے میڈیکل رپورٹ مکمل کر لی اور ہمیں جو شواہد ملے ہیں، وہ مزید سننے کی ہمت سلیم صاحب میں نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے کو پیچھے ہٹے اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی بیٹی برباد ہو چکی تھی۔ وہ شخص جو اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دن رات محنت کرتا تھا، آج خود کو ایک ناکام باپ محسوس کر رہا تھا۔ دھوپ میں جلتی زندگی اس قدر مشکل تھی۔ عالیہ ایک ہفتے اسپتال میں رہی۔ وہ ہوش میں آئی تو نہ چیخی نہ بولی، بس خلا میں دیکھتی رہی۔ یہ عالیہ نہیں تھی، یہ تو کوئی اور تھی۔ وہ بیٹی جس کی ہنسی ان کے گھر کی رونق تھی، اب خاموش مجسمہ بن چکی تھی۔ شبانہ اس کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہی، مگر عالیہ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ گرتا، جیسے اس کی آنکھیں آنسو بہانے کے قابل ہی نہ رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ وہ عالیہ کو کسی نئی جگہ لے جائیں، شاید نیا ماحول اس کے زخموں کو کچھ کم کر دے۔ ایک ہفتے بعد وہ اسے لاہور لے آئے، مگر عالیہ وہیں تھی جہاں وہ اس بھیانک رات کے بعد تھی، کہیں کھوئی ہوئی، کہیں گم شدہ، ایک ایسی گہرائی میں جہاں سے واپسی شاید ممکن نہیں تھی۔ اور سلیم صاحب، وہ خود بھی ان سے اس دن کے بعد کبھی مکمل نہیں ہو سکے تھے۔ زندگی اپنی رفتار کے مطابق چل رہی تھی، مگر جیسے وہ خود کہیں اٹک گئی تھی۔ اس کا رزلٹ آیا تو دل میں ایک بار خنجر چلے تھے۔ وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ سلیم صاحب چاہتے تھے وہ اپنی تعلیم جاری رکھے، مگر وہ کہاں سے وہ دماغ لاتی؟ یہ دماغ تو اس رات کی قید سے آزادی نہیں ہو رہا تھا، مگر اس سلیم صاحب ہمت نہیں ہارنا چاہتے تھے۔ اسے زندگی کی جانب واپس لانا چاہتے تھے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور باہر شام ڈھل رہی تھی، لیکن اندر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عالیہ کرسی پر بے جان سی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی نادیدہ کشمکش میں مبتلا ہو۔ آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھیں اور سانسیں بے ترتیب چل رہی تھیں۔ سامنے بیٹھے سلیم صاحب بڑی شفقت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں باپ کی بے بسی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے دکھ کو مسلسل محسوس کر رہے تھے، لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اسے اس اندھیرے سے کیسے نکالیں۔ بیٹا، تم کب تک خود کو اس تکلیف میں قید رکھو گی؟ ان کی آواز میں نرمی تھی، محبت تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک التجا بھی۔ عالیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس خلا میں گھورتی رہی، جیسے اس کے لفظ ختم ہو چکے ہوں، جیسے وہ کچھ بھی کہنے کے قابل ہی نہ رہی ہو۔ سلیم صاحب نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، زندگی رکتی نہیں ہے عالیہ۔ جو ہوا وہ تکلیف دہ تھا، لیکن یہ مت سمجھو کہ تمہاری کہانی یہیں ختم ہو گئی ہے۔ تمہیں آگے بڑھنا ہوگا بیٹا، تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ یہ دکھ، یہ سیاہی تمہاری پہچان نہیں بن سکتی۔ عالیہ کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری، جیسے کسی نے زخم پر ہاتھ رکھا ہو اور وہ درد ایک دم جاگ اٹھا ہو۔ وہ اچانک بول اٹھی، کیوں بابا؟ آخر کیوں آپ مجھ سے نفرت نہیں کر رہے؟ اس کی آواز میں اذیت تھی، بے بسی تھی، وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔
میں نے آپ کی عزت پر داغ لگا دیا، میں اب کسی کے لائق نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ سلیم صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے دیکھا۔ یہ وہ عالیہ نہیں تھی جو چند سال پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ یہ وہ عالیہ نہیں تھی جو ہر مشکل کا سامنا ہمت سے کرتی تھی۔ یہ تو کوئی اور تھی، ایک بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی روح جو خود کو ملامت کرتے کرتے کہیں کھو چکی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے قریب جا کر اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میری عزت تم سے ہے، کسی دوسرے کے عمل سے نہیں۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ان کی آواز میں عزم تھا، محبت تھی، اور ایک ایسا بھروسہ تھا جسے کوئی بھی توڑ نہیں سکتا تھا۔ عالیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اپنے باپ کے چہرے کو غور سے دیکھا، جہاں نہ غصہ تھا، نہ شرمندگی، اور نہ ہی نفرت۔ وہاں صرف محبت تھی۔ تم میری بیٹی ہو عالیہ، اور بیٹیاں باپ کے دل کا سب سے نرم گوشہ ہوتی ہیں۔ جو کچھ ہوا اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی۔ تمہیں خود کو سزا دینا بند کرنا ہوگا، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، تمہیں اپنی زندگی کو ایک نیا رنگ دینا ہوگا۔ عالیہ کی ہچکیاں تیز ہو گئیں۔ وہ برسوں سے جو اذیت اپنے اندر پال رہی تھی وہ الفاظ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن آج اس کے آنسو چیخ چیخ کر اس کا درد بیان کر رہے تھے۔ وہ سلیم صاحب کے سینے سے لگ گئی اور پہلی بار اپنے باپ کی باہوں میں بے اختیار رو دی۔ بابا، میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں سب کے لیے بوجھ بن چکی ہوں، میں کسی کے قابل نہیں رہی، میں جینا نہیں چاہتی بابا۔ سلیم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایسا مت کہو بیٹا، تم میری روشنی ہو، میں تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ تم جیو گی، خوش رہو گی، اور ثابت کرو گی کہ تم صرف اس حادثے کا شکار نہیں ہو، تم اس سے کہیں زیادہ ہو۔ عالیہ نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ لیکن میں کیسے بابا؟ یہ داغ میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا، لوگ مجھے ہمیشہ اس نظر سے دیکھیں گے، میں کیا کروں؟ سلیم صاحب نے اس کے آنسو پونچھے۔ لوگوں کی باتوں کو اپنا نصیب مت سمجھو، دنیا ہمیشہ بولتی رہے گی، لیکن تمہیں طے کرنا ہوگا کہ تمہاری زندگی کا فیصلہ لوگ کریں گے یا تم خود۔ اسے کہتے انہوں نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ عالیہ نے گہری سانس لی۔ وہ آج پہلی بار اس تاریکی سے نکلنے کی ہمت کر رہی تھی۔ بابا، اگر میں دوبارہ پڑھنا چاہوں، کچھ بننا چاہوں، تو کیا آپ میرے ساتھ ہوں گے؟ سلیم صاحب مسکرا دیے۔ ہمیشہ بیٹا، میں تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس لمحے عالیہ کو لگا جیسے اس کی روح میں کہیں روشنی اتر آئی ہو، جیسے صدیوں کے بادل چھٹ گئے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پہلی بار ایک نئے خواب کی کرن کو محسوس کیا۔ شاید زندگی واقعی رکتی نہیں، شاید سیاہی کے بعد بھی روشنی ممکن ہوتی ہے۔ 10 سال بعد زخم گہرے ہوتے ہیں، ان کے بھرنے میں وقت لگتا ہے، مگر کبھی نہ کبھی وہ بھر ہی جاتے ہیں۔ اس کے زخم بھی بھر گئے تھے، بس پیچھے اپنا نشان چھوڑ گئے تھے۔ آج پھر اسپتال میں ریپ کیس آیا تھا، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ اپنے قدم پیچھے لیتی وارڈ سے نکلتی اپنے کیبن میں آ گئی تھی۔ اس نشان کے جانے میں ابھی بھی وقت درکار تھا۔ تھک کر سیٹ سے ٹیک لگائے وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ 10 سال گزر گئے تھے، وہ ڈاکٹر بن گئی تھی، ہر چیز سیٹ تھی، بس اب اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ وہ شادی کر لے۔ کن سوچوں میں گم ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ ڈاکٹر ارسلان کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر ڈاکٹر ارسلان کو دیکھا۔ ایک قابل ڈاکٹر، ایک خوبصورت دل والا انسان۔ وہ اس وقت 31 یا 32 سال کا تھا۔ آ سکتا ہوں؟ وہی مانوس پرسکون آواز جو ہمیشہ اس کے آس پاس ایک عجیب سا سکون بکھیر دیتی تھی۔ جی آئیں نا ڈاکٹر، عالیہ نے دھیرے سے کہا اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ارسلان اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں ہمیشہ کی طرح ٹھہراؤ تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں کچھ الگ تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ کا انتخاب مشکل لگ رہا ہو۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی، سب خیریت؟ عالیہ نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، بس ذرا تھک گئی ہوں۔ ارسلان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ عالیہ، تم جب جھوٹ بولتی ہو نا تو تمہاری آنکھیں سب بتا دیتی ہیں۔ عالیہ نے چونک کر ارسلان کی طرف دیکھا اور پھر نظریں چرا لیں۔ میں سچ بول رہی ہوں ڈاکٹر، اس نے جیسے یقین دلانا چاہا۔
ارسلان نے ایک لمحے کے لیے گہرا سانس لیا اور پھر کافی کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، یہ لو کافی پیو، موڈ اچھا ہو جائے گا۔ عالیہ نے کپ تھاما مگر اس کا دھیان تو کہیں اور تھا۔ میری فکر کرنے کے لیے شکریہ ڈاکٹر، آپ کو میری اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آہستہ سے کہتی ہوئے مسکرائی تو ارسلان بھی مسکرا دیا۔ ارسلان مسکرایا، وہی پرسکون مگر دل میں ہلچل مچانے والی مسکراہٹ۔ کچھ تعلق لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے اور کچھ رشتے قسمت خود ہی بنا دیتی ہے۔ تم سے تعلق دوستی کا ہے، فکر کرنا میرا فرض ہے۔ اس کے چہرے کو تکتا وہ بات مکمل کر کے اسے دیکھنے لگا۔ عالیہ کا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان کی یہ بات عام نہیں تھی۔ اس کی نظروں میں جو گہرائی تھی وہ سیدھا اس کے دل تک پہنچ رہی تھی۔ کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عالیہ نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے کہا، ہاں مگر شاید ابھی وقت نہیں آیا، مگر ایک بات ضرور کہوں گا۔ عالیہ تم تنہا نہیں ہو، جب بھی تھکن محسوس ہو یاد رکھو کوئی ہے جو ہمیشہ تمہاری فکر کرتا ہے۔ عالیہ نے نظریں جھکا لی، دل عجیب سی بے چینی میں گھر گیا۔ کیا واقعی قسمت نے ان کے درمیان کوئی رشتہ بنا دیا تھا یا یہ محض ایک سراب تھا جو وقت کے ساتھ دھندلا جائے گا؟ باہر اسپتال کی روشنیوں میں رات اتر رہی تھی مگر عالیہ کے دل میں جیسے کوئی نیا احساس جاگنے لگا تھا۔ گھر کی فضا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شبانہ بیگم نے عالیہ کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ عالیہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کی ماں اس سے کچھ کہنے والی ہیں۔ بیٹا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شبانہ بیگم کی آواز میں ہلکی سی جھجک تھی۔ عالیہ نے سر ہلایا مگر کچھ بولی نہیں۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی بے چینی نے سر اٹھایا۔ آج ایک اچھا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، شبانہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ عالیہ کے ہاتھ اپنی گود میں سختی سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ سے سانس لی اور بمشکل پوچھا، کون؟ ڈاکٹر ارسلان، شبانہ بیگم نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ عالیہ کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان اسے پسند کرتا ہے مگر وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ رشتہ بھیج دے گا۔ دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ بیٹا وہ ایک اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا، شبانہ بیگم نے نرمی سے کہا، جیسے وہ بیٹی کو قائل کرنا چاہ رہی ہوں۔ عالیہ کی نظریں میز پر جم گئی۔ اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا مگر وہ اپنی ماں کے سامنے کبھی کچھ کہنے کی عادی نہیں تھی۔ وہ اندر ہی اندر خود سے جنگ لڑ رہی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شبانہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیٹا مگر کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ عالیہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل چیخ اٹھا مگر ہونٹ بند رہے۔ وہ الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی کہ اپنی ماں کو کیسے بتائے کہ اس کی زندگی کا زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ کسی تعلق کو جوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک ایسے ماضی کے سائے میں تھی جس سے باہر نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، بس نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، جیسے اس میں مزید وضاحت کی سکت نہ ہو۔ شبانہ بیگم نے آہ بھری۔ وہ جانتی تھی کہ عالیہ کم گو ہے مگر آج وہ خاص طور پر زیادہ خاموش لگ رہی تھی۔ بیٹا بعض فیصلے عقل سے کرنے پڑتے ہیں۔ ارسلان تمہارا خیال رکھے گا، تمہیں عزت دے گا، ہر رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ عالیہ نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ سن رہی ہے مگر اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ قائل نہیں ہوئی۔ دل میں عجیب بے چینی تھی، جیسے کسی نے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ میں تم پر زور نہیں دے رہی مگر بیٹا ارسلان واقعی تمہارے لیے اچھا ہے۔ اس نے خود مجھے کہا کہ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ شبانہ بیگم کی آواز نرم تھی مگر اس میں ایک ماں کی خواہش چھپی ہوئی تھی۔ عالیہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان شاید اچھا ہو مگر وہ خود اس کے قابل نہیں تھی۔ وہ کسی کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ کسی ایک ایسے رشتے میں بن سکتی تھی جہاں اسے خود ہی یقین نہیں تھا۔ وہ کیسے ایک ایسے رشتے میں بن سکتی تھی جہاں اسے خود ہی یقین نہیں تھا۔ شبانہ بیگم نے کچھ لمحے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر دھیمے لہجے میں بولی، تم ارسلان سے خود بات کر لو، شاید تمہیں کوئی راستہ نظر آ جائے۔ عالیہ کے دل میں بے چینی بڑھ گئی مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔
وہ جانتی تھی کہ اس بارے میں خود بات کرنی ہوگی، کیونکہ ماں کو وہ سب کچھ نہیں سمجھا سکتی تھی جو اس کے دل میں تھا۔ رات کے سائے گہرے ہونے لگے اور عالیہ کے دل کا بوجھ بھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے جلد یا بدیر اس حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا، مگر کیا وہ واقعی تیار تھی؟ اگلے دن سورج کی نرم کرنیں ہاسپٹل کی کھڑکیوں سے اندر جھانک رہی تھی۔ عالیہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی سیدھا ارسلان کے آفس پہنچی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی، جیسے کوئی بوجھ اسے جکڑ رہا ہو۔ دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا اور ارسلان نے چونک نظر اٹھائی۔ عالیہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، مگر اس نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا۔ عالیہ، تم یہاں؟ اس کے لبوں سے نکلا۔ عالیہ نے گہری سانس لی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ارسلان نے اس کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے نرمی سے سر ہلایا۔ بیٹھو۔ عالیہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، مگر وہ بے چین تھی۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جیسے لفظوں کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ ارسلان نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ حیران تو تھا، مگر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں تم پر زبردستی نہیں کر سکتا، مگر کیا ایسی کوئی وجہ ہے جو میرے جذبوں سے زیادہ اہم ہے؟ ارسلان نے دھیمے مگر نرم لہجے میں پوچھا۔ عالیہ کے ضبط کی دیوار لرزنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے لب بھینچے اور لرزتی آواز میں کہا، میں ریپ وکٹم ہوں ارسلان۔ کمرے کی فضا جیسے منجمد ہو گئی۔ ارسلان بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وقت جیسے رک گیا۔ وہ کچھ لمحے بول ہی نہ سکا، پھر آہستہ سے سر جھکایا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ عالیہ نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کیسے فرق نہیں پڑتا؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ ارسلان نے کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا، ہاں میں جانتا ہوں عالیہ، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا ماضی تمہارے لیے کس قدر اذیت ناک ہے، مگر میرے لیے تم وہی عالیہ ہو جسے میں چاہتا ہوں، جس کی عزت کرتا ہوں۔ تمہارے ماضی کی تلخیاں میری محبت سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے، مگر وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ ارسلان، میں زندگی کے اس موڑ پر ہوں جہاں خود کو قبول کرنا ہی مشکل لگتا ہے، تو کسی کو اپنی زندگی میں جگہ کیسے دے سکتی ہوں؟ ارسلان نے نرمی سے کہا، قبول کرنا سیکھو عالیہ۔ تم وہ نہیں ہو جو تمہارے ساتھ ہوا، تم وہ ہو جو تم نے خود کو بنایا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں زبردستی گھسنا چاہتا ہوں تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں بس تمہیں یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ تم ایک مکمل انسان ہو جسے محبت اور خوشی کا پورا حق ہے۔ عالیہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں کبھی بھی نارمل زندگی نہ جی سکی تو؟ اگر میرے اندر وہ اعتماد کبھی واپس نہ آیا تو؟ ارسلان مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ تو میں تمہیں تھامے رکھوں گا، تمہارے ساتھ چلوں گا، اس وقت تک جب تک تم خود کو دوبارہ مکمل محسوس نہ کرو۔ محبت کمزور لمحوں میں ساتھ دینے کا نام ہے، اور میں تمہیں اس تنہائی سے نکالنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے موقع دو تو۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ اس کے دل میں کہیں ایک امید جاگی، مگر خوف اب بھی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، یہ ایک نئی شروعات کی نوید دے رہی تھی۔ اور پھر وہ مان گئی۔ وہ خود کو ایک موقع دینے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اس کے ایک اقرار سے اس کی زندگی اور گھر میں روشنیاں سی بکھر گئی تھیں۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں اور پھر نکاح کا دن آن پہنچا۔ آسمان پر ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، جیسے قدرت بھی اس خوشی میں شریک ہو۔ عالیہ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ خوش تھی، مگر کہیں نہ کہیں خوف بھی موجود تھا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی میں نکاح کر رہی ہے۔ اس کے دل میں ہزاروں سوالات تھے، مگر جب وہ ارسلان کی باتیں یاد کرتی اس کا دل مطمئن ہو جاتا۔ نرگس بیگم جو ارسلان کی والدہ تھی نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا خوش رہو اور اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ عالیہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بول رہی تھی، جیسے دل کی دھڑکنیں ہی اس کی زبان بن گئی ہوں۔ دوسری طرف ارسلان نکاح کی تیار بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، جیسے وہ آج پوری دنیا کے سامنے اپنی محبت کا ثبوت دینے جا رہا ہو۔ قاضی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھنے شروع کیے۔ عالیہ بنت سلیم کے آپ کو ڈاکٹر ارسلان احمد کے ساتھ نکاح قبول۔
لمحہ ٹھہر سا گیا اور عالیہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے دل سے دعا کی اور پھر دھیرے سے لبوں سے نکلا قبول ہے۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، جیسے ایک بڑی جنگ جیت چکا ہو۔ اس کے دل میں خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ قاضی صاحب نے 3 بار نکاح کے کلمات دہرائے اور عالیہ نے ہر بار دھیرے مگر مضبوط لہجے میں قبول ہے کہا۔ نکاح کے بعد جب عالیہ نے ارسلان کی نظر اٹھائی تو وہ پہلے کی طرح پرسکون تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ عالیہ، یہ زندگی ہمارے لیے آسان نہیں ہوگی، مگر میں نے تمہیں قبول کیا ہے۔ تمہاری ہر تکلیف، ہر درد اور ہر خوشی کے ساتھ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ اس یقین کے تھے جو ارسلان نے اسے دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ نکاح صرف 2 لوگوں کا نہیں بلکہ 2 دلوں کا تھا، جو ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم بننے جا رہے تھے۔ نکاح کے بعد کی رات، جسے پہلی رات کہا جاتا ہے، ایک نئے سفر کی شروعات تھی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی، دیواروں پر گلاب اور چنبیلی کی مہک بسی ہوئی تھی، اور ہر شے جیسے کسی خواب کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ عالیہ نے سر جھکائے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں اور زندگی ایک نیا موڑ لے چکی تھی، اور ہر لمحہ ایک انجانی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ارسلان اندر آیا۔ اس کے قدموں کی مدھم چاپ کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے دروازے کے پاس رکا، جیسے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہو، پھر دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ عالیہ، اس نے نرمی سے پکارا۔ عالیہ نے پلکیں اٹھائی، مگر نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں، جیسے کوئی انجانا خوف ابھی بھی دل میں چھپا ہوا ہو۔ ارسلان اس کے قریب بیٹھا اور دھیمے شفیق لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس رشتے میں کبھی قید محسوس نہیں کرو گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ صرف اپنی خوشی اور اپنے اعتماد کے ساتھ چلو۔ عالیہ کی سانسیں لرزنے لگیں، وہ بے یقینی کے عالم میں تھی۔ ارسلان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور محبت بھری نرمی سے بولا، تم میری زندگی کا سب سے حسین فیصلہ ہو عالیہ۔ میں تمہیں کبھی بوجھ یا زیادتی کے احساس میں نہیں رہنے دوں گا۔ یہ رشتہ محبت، اعتماد اور سکون کا ہوگا، جہاں تم خود کو ہمیشہ محفوظ محسوس کرو گی۔ عالیہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ الفاظ کسی مرہم سے کم نہیں تھے۔ وہ کتنے سالوں سے خوف اور بے یقینی کی کیفیت میں جی رہی تھی، مگر آج ارسلان کی باتوں سے اسے ایک نئی امید ملی تھی۔ ارسلان نے نرمی سے اس کی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ، جب تک تم تیار نہ ہو تب تک میں تم سے کوئی امید نہیں رکھوں گا، لیکن ایک بات جان لو کہ تمہاری ہر مسکراہٹ، ہر سکون میری جیت ہوگی۔ عالیہ نے گہری سانس لی اور پہلی بار دل سے سکون محسوس کیا۔ وہ جو ایک طوفان سے گزر کر یہاں آئی تھی، آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دل کے زخموں پر کسی نے اپنی محبت کی چادر ڈال دی ہو۔ یہ رات شاید محبت کی نہیں مگر یقین، احترام اور اعتماد کی رات تھی، اور یہی رشتے کی سب سے مضبوط بنیاد تھی جو محبت کے لیے سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ زندگی ایک حسین ڈگر پر چل رہی تھی کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہوتی ہے، یہ اس نے اب جانا تھا۔ ارسلان کے ساتھ زندگی حسین تر ہو گئی تھی۔ خدا نے اس کی آزمائش کا پھل اسے دیا تھا، ایک بہترین جیون ساتھی۔ چلے میڈم، ہاسپٹل کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ عالیہ کے گرد باہیں باندھے ارسلان نے اس کے کاندھے پر تھوڑی ٹکائے، اس کی کنپٹی کو لبوں سے چھوا تو شرمگی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی مسٹر؟ یار، تمہیں دیکھتا ہوں اور یہ وقت تھم جائے۔ اس کی بات پر وہ ہنستے ارسلان سے الگ ہوئی۔ چلیں، اب لیٹ ہو رہا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں تھی جب اچانک ہی ہنگامہ سا ہوا۔ ایمرجنسی کیس آیا تھا، مرڈر کیس تھا۔ وہ تیزی سے ایمرجنسی وارڈ میں آئی۔ آپریشن کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ارسلان کے اشارے پر وہ بھی جلدی سے چینج کرنے کی خاطر ڈریسنگ روم میں آئی۔ تیار ہو کر وہ فوراً آپریشن تھیٹر میں آئی۔ عالیہ، اسسٹ می۔ سینئر ڈاکٹر کے پکارنے پر وہ تیزی سے ان کے پاس آئی تھی، مگر اسٹریچر پر لیٹے وجود کو دیکھ اسے جھٹکا لگا۔ اس شخص کی موجودگی کی توقع سے کبھی نہیں تھی۔ یہ چہرہ وہ کیسے بھول سکتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی زندگی عذاب ہوئی تھی، اور آج وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ کم آن ڈاکٹر عالیہ،
ڈاکٹر کی آواز پر اس نے سختی سے اپنا ذہن جھٹکا۔ دعا کرنا چاہتی تھی اس انسان کی موت کی، مگر جب اس نے صبر کیا تھا تو وہ اللہ پر سب چھوڑنا چاہتی تھی۔ اور پھر انسانیت جیت گئی، آپریشن کامیاب ہوا۔ اشر کاردار ٹھیک تھا مگر وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اس رات ارسلان اسے سینے سے لگائے بس یوں ہی لیٹا رہا۔ اس کی بیوی کا اس کی ضرورت تھی، اس کے درمیان اعتماد کا رشتہ تھا جسے ہر لمحہ مضبوط ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے کئی دن وہ مصروف رہی مگر ایک دن وہ راؤنڈ پر تھی جب اسے اشر کاردار اپنے پاس کھڑا نظر آیا۔ جھٹکے سے اس نے اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں، مگر میں نے جو کیا مجھے معاف کر دو۔ تمہارے جانے کے بعد میں کبھی خود سے نظریں نہیں ملا پایا۔ انتقام کی آگ ہر جذبے پر بھاری پڑ گئی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ جوڑے اور رو رہا تھا، وہ شخص جو اس پر حاکم تھا، جس نے بربریت کی مثال قائم کی تھی۔ اب وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، یہی تمہاری سزا ہے۔ ارسلان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے باپ پر مسکرا دیا اور آگے بڑھ کر عالیہ کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ پیچھے اشر بستر پر گرا تھا۔ اسے کینسر تھا، نہ جانے کتنے سال سے وہ اس بیماری سے لڑ رہا تھا۔ مرنے سے پہلے وہ معافی مانگنا چاہتا تھا مگر یہ معافی اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ وہیں دوسری جانب عالیہ اور ارسلان کی زندگی میں بہاریں آئی تھیں۔ خدا نے انہیں بیٹا اور بیٹی سے نوازا تھا۔ اس نے صبر کیا تھا اور آج اسے اس کا پھل مل گیا تھا۔ زندگی حسین ہو گئی تھی اور اسے کیا چاہیے تھا؟